बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ तुलबाए किराम, हम जामिया निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऑनलाइन क्लासेस से एक बार फिर हाज़िर हैं और नहनु तअल्लमना फ़िद्दर्सिस साबिक़ मा हुवा वादिउन नहव लिमाज़ा वुदियन नहव। यानी हमने पिछले दर्स में सबक में पढ़ा था कि नहव को बनाने वाला कौन है और नहव को वज़ा क्यों किया गया, उसके ऊपर हमने बात की थी और नाहमीर का मुख्तसर सा तारुफ़ हासिल किया था। आज हम नाहव मीर का आगाज़ करने जा रहे हैं। तो कोई भी इल्म है, अगर उसको जब आप पढ़ते हैं तो उस इल्म की तारीफ़ का और उस इल्म के मौजू का और उस इल्म की गर्ज़ व गायत का जानना उस इल्म को पढ़ने से पहले निहायत ज़रूरी होता है। ये कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनको मैं एक मज़मून के अंदर किसी फ़न और इल्म को पढ़ाते हुए अर्ज़ करूँगा और फिर जब दूसरे इल्म या मज़मून के अंदर वो बात आएगी तो उसको मैं दोबारा दोहराऊँगा नहीं, सिर्फ़ इशारा कर दूँगा। तो इसलिए हर मज़मून के अंदर जो चीज़ भी बताई जाए उसको निहायत ध्यान से सुना करें और उसको वहीं समझ के नोट कर लिया करें और महफूज कर लिया करें, ताकि दूसरी जगह उसको समझने में कोई दिक्कत परेशानी महसूस ना हो। तो कोई भी इल्म आप शुरू करते हैं, जो मैं आप बात अर्ज़ कर रहा हूँ आज, कोई भी इल्म, कोई भी मज़मून, कोई भी फ़न, ये तीनों हम इसके लिए लफ्ज़ यूज़ करते हैं जिसको आप सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, कोई भी मज़मून, कोई भी इल्म पढ़ने जा रहे हैं, तो उस इल्म को शुरू करने से पहले उस इल्म की जो डेफिनेशन है, तारीफ़ है और उस इल्म का मौजू यानी टॉपिक क्या है, यानी वो इल्म किस टॉपिक पे, इस इल्म में, इस मज़मून में किस टॉपिक पर बहस होगी, और गर्ज़ व गायत यानी इस इल्म को पढ़ने का हमें फ़ायदा क्या होगा। यानी इल्म अगर हम पढ़ जाएँ तो हमें इसका नतीजा क्या हासिल होगा, इससे हमें क्या फ़ायदा हासिल होगा। तो इल्म की तारीफ़ सबसे पहले ज़रूरी होती है। तो आज हम अगर नाहव शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें इल्म नाहव की तारीफ़ समझनी होगी कि नाहव कहते किसको हैं। तो याद रखिए, हम क्योंकि नाहव जो है वो अरबी का लफ्ज़ है, तो जो भी ज़बान होती है कुछ ना कुछ उस ज़बान के अंदर उसका एक मतलब होता है। यानी जो भी लफ्ज़ आप किसी ज़बान का लेते हैं तो एक उन ज़बान वालों के नज़दीक, यानी जो अहले ज़बान है, यानी जो वो ज़बान बोलने वाले हैं, उनके नज़दीक उसका कुछ ना कुछ मतलब होता है, जिसको हम कहते हैं लुग़वी माना। यानी डिक्शनरी के अंदर उस लफ्ज़ का क्या मतलब है, उन लोगों की बोली में इसका क्या मतलब है, उन लोगों की जो स्पीकिंग है, बोली है, यानी जब वो बोलते हैं तो इस लफ्ज़ को किस माना में बोलते हैं, तो उसको हम कहते हैं लुग़वी माना। तो सबसे पहले हम नाहव का लुग़वी माना समझेंगे कि अरब वाले नाहव को किस माना में इस्तेमाल करते हैं। तो नाहव के अरब वालों के नज़दीक कुछ मतलब दो तीन तरह के वो मतलब लेते हैं। कभी इसका माना वो रास्ता लेते हैं, कभी इसका माना वो इरादा करना लेते हैं, कभी इसका माना वो जानिब यानी साइड लेते हैं, और कभी नाहव का माना वो मिसाल यानी जिसको आप एग्जाम्पल कहते हैं वो भी लेते हैं नाहव का माना। तो यानी इन सब लफ्ज़ मानों के अंदर वो इस लफ्ज़ नाहव को ज़बान के अंदर इस्तेमाल करते हैं। मसलन वो कहते हैं नहवल मशरिक, मशरिक की जानिब, वो मतलब आपसे कहेंगे इज़हब इला नहविल मशरिक, मशरिक की जानिब जाओ, इज़हब इला नहविल मगरिब, मगरिब की जानिब जाओ, साइड यानी मगरिब की साइड पे जाओ। तो अब ये कहने का मतलब ये है कि यहाँ जानिब के माना में इस्तेमाल हुआ। इसी तरह इरादे के माना में भी इस्तेमाल होता है। इसी तरह नहवुहु कहते हैं, नहवुहु इस चीज़ की मिसाल, फॉर एग्जांपल यानी इस चीज़ को की मिसाल मैं दे रहा हूँ, तो इसके लिए भी वो नाहव का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो नाहव का जो लफ्ज़ है वो अरबी बोली के अंदर, ज़बान के अंदर लुग़वी तौर पे हम जानिब, इरादा, रास्ता, ठीक है जी, और मिसाल, इन सब मानों में इस्तेमाल किया जाता है। और इसको
میں آپ کو یہ بات عرض کروں گا کہ آپ منجد میں جا کے ایک بار ضرور اس نون ہا وا کے مادے کے ساتھ جا کے یہ نون ہا وا اور نون ہا الف ہوگا یعنی نہا، تو یہ آگے ہم کیونکہ قانون جب آپ پڑھیں گے، جو لوگ صرف بطرال پڑھ چکے ہیں یا جو لوگ قوانین ابھی پڑھنے جا رہے ہیں تو وہاں آگے آئے گا. ہم نے ایک پڑھا تھا کہ جو ناقص واوی ہوتا ہے وہ الف سے بدل جاتا ہے، وہ ناقص یائی بھی الف سے بدل جاتا ہے. یہ صرف وائی میں نے سبق پڑھایا تھا، جس طرح رما غزا میں نے پڑھایا تھا. تو اس صرف کو مد نظر رکھیں. اس لیے تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو بندہ بھی نحمیر شروع کرنے جا رہا ہے وہ کم از کم بنیادی طور پہ صرف بائی اور میزان الصرف مکمل کر چکا ہو تو وہ تب نحمیر کے اسباق کو شروع کرے، ورنہ نحمیر کے اسباق کو وہ شروع نہ کرے، اس کو مشکل پیش ہوگی. تو آپ ایک مرتبہ منجد میں جا کے اس مادے کو چیک کریں، وہاں اس کے تمام مطالب دیکھیں، مفہوم دیکھیں، تو اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس سے وہاں سے آپ کو لغوی معنی کا پتہ چل جائے گا. کچھ میں نے بتا دیا ہے، مزید آپ وہاں جا کے بھی دیکھ سکتے ہیں. تو اب یہاں پہ ہمیں پتہ چل گیا کہ نحو کا لغوی معنی کیا ہے. اب ہم آتے ہیں کہ جن لوگوں نے اس فن کو وضع کیا ہے، یعنی جن لوگوں نے ایک علم نحو کا علم بنایا ہے، وہ اس لفظ نحو کا کیا مطلب لیتے ہیں، ان کے نزدیک اس لفظ نحو کا کیا مطلب ہے. تو یعنی ایک ہوتا ہے اس زبان والوں کے نزدیک مطلب، اور ایک مطلب ہوتا ہے اس فن والوں کے نزدیک، یعنی اس مضمون کے بنانے والے، یعنی جنہوں نے اس مضمون کو یہ نام دیا ہے، ان کے نزدیک اس نحو کا کیا مطلب ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں اصطلاحی تعریف، اصطلاحی معنی، ٹرمنالوجی، یعنی اس لفظ کی جو اصطلاح ہے، یعنی اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی اس لفظ کا ان لوگوں کے نزدیک جنہوں نے اس علم کو بنایا ہے، ان کے نزدیک اس کا کیا مطلب ہے. تو اب میں اس کی طرف آنے لگا ہوں. یہ آپ کو کتاب جو نعیم التحریر ہے اس کے شروع میں لکھی ہوئی بھی مل جائے گی. میں اس کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو یعنی نحو کا مطلب کیا ہے، یعنی اب دیکھیں کہ ہم نحو کی جو اصطلاحی تعریف ہے وہ سمجھنے جا رہے ہیں. میں اس کو آسان کر کے سمجھا دیتا ہوں. نحو وہ ان قواعد اور اصول کا علم ہے، یہ ہم پہلے سٹیپ کو حاصل کر رہے ہیں. یعنی ان قواعد، قاعدے کی جمع ہو گئی قواعد، اور قوانین، یعنی ان قواعد اور قوانین یا اصول بھی کہتے ہیں، یعنی سب ہم معنی ہے. یعنی اصول کہیں، قوانین کہیں، قاعدہ کہیں، تو یعنی وہ اصل کی جمع ہو گئی اصول، یعنی وہ اصول یا قواعد یا قوانین کا علم ہے. نحو ان اصول اور قواعد کا علم ہے جس کے ذریعے آپ کلمات کو جوڑنے کا طریقہ معلوم کرتے ہیں کہ کلمات آپس میں جڑتے کیسے ہیں، اور کسی کلمے کے آخر میں اعراب کیا آتا ہے، زبر، زیر، پیش، تنوین یا بغیر تنوین کے، یا جزم، یہ کیا چیز ہم نے دینی ہے. یہ ہمیں نحو یعنی وہ قواعد اور اصول جو ہم سیکھتے ہیں تو ان سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دو کلموں کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے. صرف، علم صرف آپ کو یہ بتاتی تھی کہ کلمے کو بنانا کیسے ہے. یعنی وہ اس طرح تھی جس طرح کہ آپ اینٹ ہے، مٹی، گارا اکٹھا کرتے ہیں اور پھر اس کو ایک سانچے میں ڈال کے اینٹ بناتے ہیں. تو گویا صرف جو ہوتی ہے وہ اینٹ بنانے کا کام کرتی ہے، اور نحو جو ہے وہ اینٹوں کو جوڑنے کا کام کرتی ہے. یعنی اینٹوں کو جوڑنا کیسے ہے، یعنی کون سی اینٹ کہاں رکھنی ہے، کس ترتیب سے رکھنی ہے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو نحو ہے اس کی سجاوٹ، یعنی جس طرح آپ پلستر کرتے ہیں اس کا بھی کام کرتی ہے کہ اس کو اعراب جو ہوتا ہے وہ یوں سمجھ لیں یہ پلستر ہے. یعنی آپ اس کو پھر بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اس کو حرکت کون سی دینی ہے، یعنی کون سا کلر پلستر کر کے اس کے اوپر کون سا کلر کرنا ہے، پیش والا، زبر والا، زیر والا، دو زبر، دو زیر، دو پیش یا جزم، کون سی چیز ڈالنی ہے. مثال دیکھیں گے تو آپ کو اور اچھی طرح سے یہ تعریف سمجھ آ جائے گی. مثلا میرے پاس دو لفظ ہیں، دارابا ہے اور ایک لفظ ہے زیدن. اب
صرف کے اعتبار سے آپ اتنا جانتے ہیں کہ ضربہ فعل ہے اور فعل ماضی ہے اور ماضی کا پہلا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، اور ثلاثی مجرد ہے اور ہفت اقسام میں صحیح ہے، یہ ساری ڈیٹیل آپ کو صرف کے حساب سے پتہ ہے۔ زیدن جو ہے وہ اسم ہے اور اسم جامد ہے، یہ آپ کو پتہ ہے، اور یہ ثلاثی ہے کیونکہ اس میں 3 حروف ہیں، ثلاثی مجرد ہے، تو اب اس لحاظ سے یہ ساری صرفی بات تو آپ کو پتہ ہے۔ اب نحو کیا کرتی ہے؟ نحو ہمیں یہ سمجھاتی ہے کہ یہ ضربہ اور زید کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے۔ ضربہ کا معنی تھا مارا تھا اسے ایک مرد نے، زید کا معنی ایک نام ہے، ایک شخص کا ایک علم ہے، کسی ذات کا نام ہے۔ اب دیکھیں جب آپ کو نحو کا پتہ ہوگا تو نحو آپ کو وہ اصول سکھاتی ہے جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ ضربہ زیدن ہم نے یعنی ضربہ کو پہلے رکھنا ہے اور زید ان کو اس کے بعد رکھنا ہے، تو یعنی یہ نحو ہمیں بتاتی ہے کہ ضربہ اور زید یعنی ان کو ہم نے جوڑا کہ ضربہ کو پہلے رکھا اور زید کو پھر رکھا، تو یعنی جو 2 کلمے تھے وہ آپس میں جڑ گئے۔ تو اب یہ جس طرح میں کیونکہ مجھے نحو کا پتہ ہے تو میں نے اس انداز میں اس کو رکھا، تو اب اس ضربہ زیدن کا مطلب یہ ہو گیا، ضربہ کا معنی ہو گیا مارا اور زیدن کا معنی زید، مارا زید نے، یعنی زید اب اردو کے حساب سے کہیں گے تو زید نے مارا یا مارا تھا، تو یعنی اب مارنے والا کون بن گیا؟ زید۔ تو اب یہ جملہ جب میں نے بولا تو یعنی دیکھیں 2 حرف جو تھے، 2 لفظ جو تھے، 2 لفظوں کو میں نے نحو کی مدد سے جوڑا کہ کس کو پہلے رکھنا ہے اور کس کو بعد میں رکھنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیتے ہیں، مثلا میں کہتا ہوں قارآ ایک لفظ ہے، پھر زیدن ایک لفظ ہے، القرآن نہ ایک لفظ ہے۔ اب دیکھیں قارآ زیدن القرآن، اب دیکھیں یہاں توجہ سے یہ بات سمجھیے گا، یعنی اب نحو کا جب آپ کو پتہ ہوگا تو آپ کو پتہ ہوگا کہ قارآ کو پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد زیدن کو رکھنا ہے، اس کے بعد القرآن کو رکھنا ہے، تو اب ترجمہ بن جائے گا زید نے قرآن پڑھا، زید نے قرآن پڑھا۔ یعنی نحو آپ کو کلمات کو جوڑنے کا، صرف کیا کرتی ہے؟ آپ کو قارآ دے گی، زیدن دے گی، القرآن دے گی، اور پھر نحو آپ کو یہ مدد دیتی ہے کہ یہ جو 3 آپ کے پاس بے ترتیبے سے لفظ پڑے ہیں ان کو ترتیب کس طرح دینی ہے، ان کو آپس میں جوڑنا کیسے ہے، ان کو آپس میں ملانا کیسے ہے تاکہ آپ کو کوئی مطلب نکل آئے، ایک کوئی مفہوم جو آپ اکٹھا کسی چیز کا مفہوم لینا چاہتے ہیں، وہ مثلا آپ کہنا چاہتے ہیں کہ زید نے قرآن پڑھا، اب آپ کو پڑھے کا بھی پتہ تھا، زید کا بھی پتہ تھا کہ زید کو کیا کہتے ہیں، پڑھے کو عربی میں کیا کہتے ہیں، یعنی ماضی کے اندر پڑھا کہنا ہو تو کیا کہتے ہیں، قرآن کو کیا کہتے ہیں، قرآن کہتے ہیں۔ تو اب نحو آپ کو آتی ہوگی تو پھر آپ کو نحو بتائے گی کہ پہلے رکھ دو قارآ، پھر رکھ دو زید، پھر رکھ دو قرآن، اور پھر ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائے گی کہ قارآ کے آخر میں زبر پڑھنی ہے، قارآ نہیں پڑھنا، قارئی نہیں پڑھنا، یہ بھی آپ کو نحو بتائے گی۔ زیدن پڑھنا ہے، زیدن زیدن نہیں پڑھنا، اسی طریقے سے القرآن پڑھنا ہے، القرآنی القرآنو نہیں پڑھنا، یہ بھی آپ کو کون بتاتی ہے؟ نحو۔ یعنی نحو کی تعریف یہ نکل آئی کہ ان اصول، ضابطوں اور قوانین کا علم ہے جن کی مدد سے کلمات کو آپس میں یعنی اسم فعل حرف، ان کو کلمات کی 3 قسمیں تو ہیں، اسم فعل حرف، یعنی ان کو آپس میں جوڑنے کا طریقہ معلوم ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ کلمے کے آخر کے اعراب کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کلمے کے آخر کو کون سا اعراب دینا ہے۔ جو کلموں کے شروع میں یا درمیان میں اعراب ہوتا ہے وہ صرف بتا دیتی ہے، جو کلمے کے آخر کا اعراب ہے، جس طرح ابھی قارآ کے آخر کا، زیدن کے آخر کا دن، قرآن کے آخر نون کا، اس طرح ضربہ کے آخر با کا، زیدن کے آخر دال کا، تو یہ اعراب دن پڑھنا ہے، دن پڑھنا ہے، دن پڑھنا ہے، ضربا پڑھنا ہے، ضربی پڑھنا ہے، ضربو پڑھنا ہے، یہ بھی ہمیں نحو بتاتی ہے۔ یعنی نحو جب آپ سیکھ جائیں گے تو نحو اب کس چیز کا نام ہو گیا؟ ان اصول، قواعد، ضوابطوں کا علم ہے جن کے ذریعے کلمات کو آپس میں جوڑنے کا اور کلمات کے آخر کو اعراب دینے کا ہمیں علم حاصل ہوتا ہے، اس علم کا نام علم نحو ہے۔
امید ہے آپ کو تعریف یہ ڈیفینیشن سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب اس علم کی جب ڈیفینیشن سمجھ آئی تو آپ کو اس علم کے فائدہ خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ غرض و غایت اس علم کی کیا ہے۔ یعنی جب تعریف سے ہی غرض و غایت واضح ہو گئی کہ یعنی اس علم کو جب آپ حاصل کر لیں گے تو آپ اعراب میں غلطی نہیں کریں گے، کہ کسی کلمے پر اعراب لگا ہوا نہیں بھی ہوگا تو آپ اس کا آخر کا جو اعراب ہے وہ غلط نہیں پڑھیں گے جب آپ کو یہ علم آتا ہوگا تو، یعنی وہ آپ کو یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا کہ اس علم سے آپ کلمے کے آخر کا اعراب معلوم ہوگا، لفظی غلطی نہیں کریں گے، لفظ کو غلط نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ عربی پڑھنے میں آپ غلطی نہیں کریں گے، یہ فائدہ حاصل ہو جائے گا۔ اور جو کلمے ہیں ان کو آپس میں جوڑیں گے، کس طرح جوڑنا ہے تاکہ مطلب غلط نہ ہو، کیونکہ آپ غلط جوڑ بیٹھیں گے، کسی کو پہلے رکھ دیں گے کسی کو بعد میں، تو مطلب کچھ کا کچھ ہو جائے گا۔ یعنی آپ لینا کچھ چاہتے تھے، کہنا کچھ چاہتے تھے اور بات کچھ بن جائے گی۔ مثلا اس کی ایک میں مثال دیتا ہوں، مثلا آپ کہنا چاہتے تھے کہ زید نے خالد کو مارا، آپ کہنا چاہتے تھے زید نے خالد کو مارا، تو عربی اب نحو آپ کو بتائے گی کہ آپ نے پہلے داربا کہنا ہے، پھر زیدن کہنا ہے یعنی زیدن، اور پھر آپ نے کہنا ہے خالدن، خالدن یعنی زید نے خالد کو مارا۔ اب میں کیا کرتا ہوں، میں اگر مجھے نحو کا پتہ نہیں ہوگا میں کہہ دیتا ہوں داربا زیدن خالدن، تو اب ترجمہ الٹ ہو جائے گا۔ میں کہنا چاہتا تھا کہ زید نے خالد کو مارا، میں نے جب اعراب غلط پڑھا تو جو عربی والا ہوگا وہ یہ سمجھے گا کہ خالد نے زید کو مارا، خالد نے زید کو مارا۔ اب یعنی مطلب اعراب تھوڑا سا غلط دینے کی وجہ سے خالدن کہہ دیا، اس کو زیدن کہہ دیا تو مطلب غلط ہو گیا۔ یا اسی طرح آپ نے خالد کو پہلے رکھ دیا، داربا خالدن زیدن، تو اس طریقے سے بھی مطلب غلط ہو جائے گا۔ یعنی آپ کہنا یہ چاہتے تھے کہ زید نے خالد کو مارا اور مطلب کیا نکل آیا، خالد نے زید کو مارا، کام ہی الٹ ہو گیا۔ تو یعنی مطلب جو کہنا اگلے کو الٹا ہی سمجھ آئے گی۔ تو جس طرح میں نے پچھلے لیکچر میں ایک تھوڑی سی آپ کو چند مثالیں دی تھیں جس میں دیکھیں نا انہوں نے اعراب غلط پڑھا تھا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا اعراب غلط، زبر زیر کا، زبر کا اور جزم کا فرق تھا، اور ایک جگہ پہ زبر کا اور پیش کا فرق تھا، تو مطلب کیا سے کیا ہو گیا تھا، اگلے نے کیا مطلب سمجھ لیا تھا۔ تو وہی چیز ہے، یعنی نحو جب آپ کو آتی ہوگی تو کلمے نحو کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کلمات کو جوڑنے کا بھی طریقہ معلوم ہوگا، کون سے کلمے کو پہلے رکھنا ہے، کون سے کو بعد میں رکھنا ہے، اور پھر کون سے کو رکھنا ہے۔ یعنی ایک تو ترتیب معلوم ہوگی، دوسرا آخر کا اعراب بھی پتہ چل جائے گا۔ اب غرض و غایت بھی پتہ چل گئی، تعریف بھی پتہ چل گئی، یعنی جو اس علم کے پڑھنے کا فائدہ ہے، مقصد ہے، غرض و غایت ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا، تعریف بھی پتہ چل گئی، ڈیفینیشن، اور پھر اب آ جاتے ہیں اس علم کا موضوع کیا ہے، یعنی یہ علم اس علم میں کس چیز پر بحث ہوتی ہے۔ موضوع کا مطلب ہو گیا کہ اس علم کا ٹاپک کیا ہے، یعنی یہ کس ٹاپک پہ بحث کرتا ہے، اس کی علم کے اندر ہم کون سی چیزیں پڑھیں گے، کس چیز پہ یہ ساری گفتگو چلائے گا، وہ بھی اگر تعریف پہ غور کریں تو وہ بھی آپ پہ واضح ہو جائے گی۔ یہ دو چیزوں پہ بحث کرتا ہے، اس علم میں اندر دو چیزیں پڑھی جائیں گی، کلمہ، یہ میں جہاں لکھ رہا ہوں کلمہ، اور نمبر دو کلام، یعنی لیکن کلمے پہ سارے کلمے پہ بحث نہیں کرتا، یعنی یہ نہیں کہتا کہ کلمہ بنتا کیسے ہے، وہ صرف بتاتی ہے، کلمے کی بناوٹ پہ یہ بحث نہیں کرتا، بلکہ یہ کلمے کے اعراب پر بحث کرتا ہے کہ کلمے کے آخر کو اعراب کون سا دینا ہے۔ یعنی اس علم کا موضوع جو ہے، ٹاپک جو ہے، وہ ہے کلمہ من حیث الاعراب۔ اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں کلمہ من حیث الاعراب، یہاں میں لکھ دیتا ہوں کلمہ من حیث الاعراب، ٹھیک ہے جی، یعنی کلمے پر اعراب کے لحاظ سے بحث کرنا، یعنی کلمے پہ کلمے کی بنا، اگر آپ کلمہ من حیث البنا کہیں، یعنی یہ لفظ بنا، تو یہ ہوگا پھر صرف کا ٹاپک۔ علم صرف جو ہے وہ کلمے پر بحث کرتی ہے، نحو بھی کلمے پر بحث کرتی ہے، لیکن تھوڑا سا فرق کرنا ہے کہ کلمے پر نحو جو کلمے پر بحث کرتی ہے وہ اعراب، آخر کے اعراب کے لحاظ سے بحث کرتی ہے، اور جو صرف بحث کرتی ہے کلمے پر وہ بنانے کے اعتبار سے کرتی ہے۔ گویا کہ صرف ہمیں اینٹ کی طرح کلمہ بنا کے دیتی ہے، اور جو نحو ہے وہ جس طرح آپ چونا کرتے ہیں، رنگ و روغن کرتے ہیں، سیمٹ یعنی اس کو پلستر کرتے ہیں اور رنگ و روغن کرتے ہیں، تو گویا کہ نحو کلمے کا رنگ و روغن کا اور اس کو سجاوٹ کا کام دیتی ہے۔
یعنی اس کو زینت دیتی ہے، اس کو کپڑے پہناتی ہے، اس کو رنگ و روغن دیتی ہے، یعنی اس کی خوبصورتی بناتی ہے۔ تو یہ ہو گیا کلمے کا، یعنی یہ باعث ہوگی یہاں اس مضمون کے اندر جو علم نحو ہے اس کا موضوع یہ ہو گیا۔ دوسری چیز، اس علم کا موضوع کلام ہے۔ کلام سے مراد کیا ہو گیا؟ یعنی کلمات کو جوڑنا، ایک سے زیادہ کلمات، یعنی ایک سے زیادہ کلمات کیسے آپس میں جڑتے ہیں، جو کہ جس کو ہم ترکیب بھی کہتے ہیں، مرکب بھی کہتے ہیں، جس پہ آگے جا کے انشاءاللہ تفصیلی بحث ہونے والی ہے، مکمل طور پہ گفتگو ہونے والی ہے۔ کلمے پہ تو ہم بہت زیادہ گفتگو کر چکے، ہم نے صرف کے اندر تمام تفصیل پڑھی، اس لیے تو ہم نے کہا تھا کہ صرف کا پڑھنا ضروری ہے نحو سے پہلے، کیونکہ کلمے پہ بحث جتنی بھی ہے وہ ہماری علم صرف یعنی صرف بائی میں، میزان و صرف میں، عربی زبان کے آسان قاعدے میں بڑی تفصیل سے ہو چکی۔ تو یہاں ہم زیادہ تر جو بحث کریں گے وہ کلام سے کریں گے، یعنی ترکیب کے کلمات کو جوڑتے کیسے ہیں، اور دوسری بات کہ کلمے پر اعراب کون سا آنا ہے، یہ دو اس کے موضوع ہیں۔ آج ہم نے علم نحو کے تعریف بھی پڑھی، لغوی معنی بھی پڑھا، اس کی اصطلاحی تعریف بھی پڑھی، پھر ہم نے اس کی موضوع بھی پڑھا، غرض و غایت بھی پڑھی کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اگر ہم سامنے رکھیں گے تو آگے ہمارے لیے علم نحو پڑھنے کے اندر مزید آسانی ہو جائے گی، تاکہ ایک چیز تو آپ کے ذہن میں رہے گی کہ یعنی اب اس علم میں ساری بات کس پہ ہوگی، ساری چیزیں کیا ہیں۔ اگر آج کا آپ سبق کو اچھے طریقے سے ذہن میں رکھ لیں تو گویا کہ پوری نحو کا خلاصہ آپ کے ذہن میں آ جائے گا کہ اس پوری نحو میں ہم نے کیا چیزیں پڑھنی ہیں، ہمیں کیا بتایا جائے گا، تو یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ الحمدللہ رب العالمین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔